अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं दारुल फलाह मीडिया। दारुल फलाह मीडिया से पैगाम रमज़ान की एक नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप अपने फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, उसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने मसाइल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी फुल कोशिश होती है कि आपके तमाम तर मसाइल जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किए जाएं और उनके जो शरई हल हैं वो आप तक बआसानी और आसान अल्फाज के अंदर आप तक पहुंचाए जाएं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी आपके सवालात हमारे पास मौजूद हैं। अलामा साहब से आपके सवालात पूछेंगे और वो हमें इनके तसल्ली बख्श जवाब देंगे। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अच्छी है। अल्लाह का करम है। कैसा गुजर रहा है रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान गर्मी काफ़ी हो गई है जी, गर्मी के अब यहाँ तो माशाल्लाह मौसम अच्छा है जी। शुरुआत है अभी, बल्कि इस मौसम को तो बहार समझ के एंजॉय किया जाता है। जी रमज़ान की वजह से थोड़ा सा ये सिलसिला बन गया है। वैसे पंजाब में और दीगर इलाक़ों में गर्मी का आगाज़ हो चुका है, तो यहाँ माशाल्लाह फ़िलहाल तो मौसम बड़ा अच्छा है। बस दुआ फरमाएं जिन हज़रात को गर्मी लग रही है तो उन्हें रोज़ा ना लगे। हाँ, रोज़ा ना लगे। जी जी भाई, बड़ी बात। चलते हम अपने सवाल जवाब के सेगमेंट की तरफ। पहला सवाल तलागंग से भाई उमर ने पूछा है कि मोबाइल में गाने की ट्यून्स लगाना और गाने भरवाना ये कैसा अमल? तलागंग से हमारे जिस भाई ने मोबाइल के अंदर गाने की ट्यून्स वगैरह लगवाना भरवाना, ये बिल्कुल कतन नाजायज़ और हराम है। सादी ट्यून्स मोबाइल के अंदर भी होती हैं, वो लगवानी चाहिए। और बाज़ दफ़ा इस सवाल के अंदर एक और सवाल है, वो ये है कि बाज़ हमारे अहबाब जो हैं वो मोबाइल के अंदर अज़ान की ट्यून लगाते हैं या वो तिलावत की ट्यून लगाते हैं, और बाज़ दफ़ा मोबाइल खुला होता है, इंसान वाशरूम में जाता है या बाकी कई जगहों पर, तो अचानक आपका मोबाइल ऑन होता है, तो इससे भी बेहुरमती का अंदेशा होता है। तो नहीं, आप गाने की ट्यून्स लगाएं ना दूसरी ट्यून्स लगाएं। जो सादा ट्यून्स हैं या घंटी हैं मोबाइल की, जो आपको मुतनब्बे करने के लिए, बस मकसूद तो ये है कि इंसान मुतनब्बे हो जाए, उसे पता चल जाए कि भाई किसका फ़ोन आया है। तो ये तो गाने लगाना ये तो बिल्कुल सराहतन नाजायज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लान अल्लाहुल मुगन्नी वल मुगन्ना, गाना गाने वाले पर भी लानत, गाना सुनने वाले पर भी लानत। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया, वयस्तो बेकसरल मज़ामीर, मैं गाने बजाने के आलात तोड़ने के लिए मबूस किया गया हूँ। आप देखें, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की बेसत के मकासद हो रहे हैं, और उन मकासद में एक मकसद ये भी है, आपने फरमाया कि मैं गाने बजाने के आलात को तोड़ने के लिए आया हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए, तो इससे बचना चाहिए। बाज़ दफ़ा नमाज हम पढ़ाते हैं, नमाज के दौरान भी देखा गया है कि वहाँ मोबाइल के अंदर गाने की ट्यून्स लोगों ने लगाई होती हैं। नमाज के अंदर आदमी खड़ा होता है, वहाँ वो ट्यून्स जो है वो लगी होती हैं, वो बज रही होती हैं। तो ये बात कितनी गलत बात है। वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है। अपने कानों को अच्छी आवाज़ें सुनने का आदी बनाना चाहिए। जाए कि आदमी इन चीज़ों का अपने आप को आदी बनाए, तो ये बिल्कुल ये चीज़ जायज़ नहीं है। ठीक। अगला सवाल कराची कोरंगी से भाई इशफाक साहब पूछते हैं कि मैंने अपने घर के अंदर टीवी सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि इसमें हज के प्रोग्रामात और तिलावत सुनूं, क्या इस तरह से इस नीयत के साथ टीवी या इस तरह की चीज़ें रखना है? माशाल्लाह, आज आपके पास सारे सवालात इसी किस्म के आ रहे हैं। या तो आपने तरतीब इस तरह दे रखी है, तो बहुत अच्छा सवाल ये किया कोरंगी कराची से हमारे भाई ने। ये इन्होंने क्या पूछा है कि टीवी इसलिए रखा हुआ है। भाई, टीवी का रखना या मोबाइल का रखना, ये तो एक आलात के अंदर ये चीज़ें आती हैं। आज चूँकि सोशल मीडिया है, आप देखें हमारे यहाँ भी यहाँ ये चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल की हद तक है। छुरी के साथ आदमी कत्ल भी कर सकते हैं, और उसी छुरी के साथ आदमी ज़िबा भी करके जानवर को वो तकसीम भी कर सकते हैं गुरबा में, मसाकीन में। तो अब उसको इस्तेमाल आदमी गलत करे तो वो चीज़ गलत तरफ जाती है। इस्तेमाल अगर उसका अच्छा हो तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आपने टीवी इसलिए रखा हुआ है या मोबाइल इसलिए रखा हुआ है
کہ آپ آذان سنتے ہیں یا موبائل پر آپ تلاوت سنتے ہیں یا قرآن کریم سنتے ہیں یا حج کے پروگرامات دیکھتے ہیں یا آپ وہاں پر مسائل دیکھتے ہیں، جس طرح ابھی ہمارے مسائل یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک جا رہے ہیں، تو اگر اس حد تک محدود ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر انہی چیزوں کو آپ غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے، اس پر آپ گانے سنیں گے، غلط فلمیں دیکھیں گے، فحش قسم کے پروگرامات دیکھیں گے، تو ان کا رکھنا جو ہے آپ کے لیے ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان کو جو اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو جس طرح استعمال کرے، جس طرح استعمال کرے، اس کے لیے نجات کا بھی اور پکڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔ اگلا سوال عبدالجبار بھائی ہیں لاہور ٹھوکر نیاز بیگ سے، وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بعض لوگ کچھ ایسے ہیں جو مرغے اور کتے شرطیہ طور پر رکھتے ہیں اور ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، تو ان کو اس طرح سے شرطیہ طور پہ لڑانا یا رکھنا اس نیت سے کہ وہ لڑائے جائیں جائز ہے؟ کتوں کا مرغ کا لڑانا، جانوروں کا آپس میں لڑانا، ان کو اذیت دینا یا اس لڑانے کی غرض سے پالنا، یہ بالکل ناجائز، ناروا اور حرام ہے۔ احادیث کے اندر اس چیز کو منع فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایک نہیں، کئی حدیثیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتے کو اگر آپ اس لیے رکھتے ہیں لڑانے کے لیے یا جانوروں کو آپ لڑاتے ہیں، شرط لگانا تو ہے ہی حرام، وہ تو جوا بن جاتا ہے کہ آپ شرط لگاتے ہیں بھائی جو جیت گیا تو اتنے، ہار گیا تو اتنے پیسے لیے جائیں گے، یا جیت گیا تو اس کو اتنا دیا جائے گا، یہ تو بالکل ہے۔ ویسے بھی کتوں کا لڑانا، جانوروں کا لڑانا، مرغوں کا لڑانا، بٹیر کا لڑانا، یہ بالکل قطعاً ناجائز، ناروا، حرام اور کبھی عمل ہے۔ یہ زمانہ جہالت کے اندر لوگ اس طرح کے اعمال کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال بارکاؤ سے ہے، سیف اللہ بھائی پوچھتے ہیں کہ گھر میں کتے کا پالنا کیسا ہے؟ گھر کے اندر کتے کا پالنا، یہ بڑا زبردست سوال انہوں نے کیا ہے۔ گھر کے اندر اگر چوکیداری کے لیے کتے کو رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بھی گھر سے باہر باندھا جائے، اس کو باہر رکھا جائے، بکریوں کی چوکیداری کے لیے، جانوروں کی چوکیداری کے لیے یا مال کی چوکیداری کے لیے، اور کوئی بندوبست نہیں ہے تو وہ کتے کو پالتا ہے یا رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ویسے اگر کوئی آدمی کتا رکھتا ہے اور اس کے گھر کے اندر کتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ آدمی نمازی ہے، پرہیزگار ہے یا جیسا بھی ہے، آخر کوئی نہ کوئی نیکی بھی تو روزانہ ہر آدمی کرتا ہے اسے، تو اس کی نیکیوں سے ایک کی رات اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے اس کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کتے کے رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، تو اس لیے بغیر ضرورت کے کتے کا رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر ضرورت ہے، چوکیداری کے لیے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی کے ساتھ علامہ صاحب واضح کر دیں کہ گھر کے اندر جو تصویریں رکھی جاتی ہیں ان کا کیا؟ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کیسی تصویریں؟ جس گھر کے اندر کوئی بھی تصویر ہو، خواہ کسی ولی کی تصویر کیوں نہ ہو، کسی بزرگ کی تصویر کیوں نہ ہو، تصویر اگر مطلقاً بھی آپ کوئی بھی، بعض لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کئی دکانوں پر میں نے دیکھا ہے، وہاں بڑے بڑے ہمارے دیوبندی پیر بھی ہیں، یا کئی بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے پیر ہیں یا باقی جو پیر ہیں، تو اپنے پیرہانوں کے پیروں کی تصویریں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ فرق کیا ہوا ہے ہمارے اندر اور مشرکوں کے اندر؟ فرق کیا ہوا؟ وہ بھی تو یہی کیا کرتے تھے نا، وہ مٹی کی بناتے تھے، آج ہم نے کاغذوں پہ تصویریں بنا کے وہ تبرکن لٹکا رکھی ہیں، یا دکانوں میں رکھتے ہیں یا وہاں رکھتے ہیں۔ اسی کو تو اکبر العبادی کہتا ہے، کرے غیر گربت، اکبر العبادی مولانا حالی نے لکھا ہے، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے خدا کا ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ غیر بدھ کی پوجا کرتا ہے وہ کافر ہے، ایک اگر ستاروں میں کرشمہ مانتا ہے وہ کافر ہے، جو عیسائی خدا کا بیٹا ٹھہراتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کافر ہے، اگر مجوسی آگ پر جھکتا ہے تو وہ کافر ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے رائے، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو بہرحال تصویریں رکھنا، خواہ کسی بزرگ کی ہے، ولی کی ہے، باپ کی ہے، دادا کی ہے، یا کسی کی بھی ہے، مولوی کی ہے، پیر کی ہے، یا کسی کی بھی، کسی لیڈر کی تصویر ہے،
جہاں تصویر رکھی ہوگی آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ خطا کے مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی اپنی چارپائی کے نیچے کتونگڑا چھوٹا سا وہاں تھا، اور وہ جبرائیل نے یہ پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اب یہاں سے کئی مسائل مستنبط کیے علماء کرام نے، تو پتہ یہ چلا کہ وہاں وہ کتیا کا بچہ وہاں نیچے ان کے تھا، تو اس وجہ سے وحی کا آنا منقطع ہو گیا، پھر ان کو بتایا گیا، پھر اس کو ہٹایا گیا، نکالا گیا۔ تو جس چیز سے اس حد تک اجتناب کا حکم ہے تو اس سے بچنا چاہیے بھائی۔ جی، اگلا سوال بھائی بلال ہیں شارجہ سے پوچھتے ہیں کہ نوکری کے لیے شناختی کارڈ میں عمر کم یا زیادہ کرانا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز ہے، دھوکہ دہی ہے۔ جو گورنمنٹ کے قانون ہیں، اصول ہیں، ان کے مطابق اگر وہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب جس کی عمر اوریجنل ہے، اب یہ اپنی عمر پیچھے کرا کے اوریجنل عمر والے کا حق نہیں مار رہا، حق تلفی کر رہا ہے، تو ساری زندگی وہ تنخواہ لے گا، کہاں جائے گا یہ سلسلہ۔ اسی طرح عمر کم کرانا، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنانا، یہ باقی میڈیکل جھوٹے بنا کے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ناروا حرام ہے، ناجائز ہیں۔ فتاوی جات کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، اس کے ساتھ احتشام بھائی ہیں، وہ سوال کیا انہوں نے، کھٹمل وغیرہ کو مارنے کے لیے گرم پانی یا کسی دوائی کا استعمال کرنا؟ کھٹمل یا کوئی اور حشرات الارض ہیں، اگر وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ایذا دیتے ہیں، کسی طرح بھگانے سے نہیں بھاگتے، کسی تدبیر سے وہ نہیں جا رہے، تو آپ ان پر دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں احتشام بھائی نے جو بات پوچھی ہے کہ ان پر گرم پانی ڈالنا، کسی حشرات الارض میں سے کسی کیڑے کو جلانا جائز نہیں ہے۔ صراحتاً حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ ان کو بگائیں، کوئی تدبیر کریں، کوئی دوائی پھینکیں یا اس سارے کام کر، لیکن فرمایا کہ ان کو جلائیں مت۔ یہ جلانا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح آج بھی کھولتا ہوا پانی، ہمارے دیہاتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، چارپائیوں کے اندر کھٹمل پڑ جاتے ہیں تو وہاں کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے ان کو کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ باقی ذرائع آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو جلا نہیں سکتے۔ اگلا سوال بھائی رشید پوچھتے ہیں سعودیہ سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ موبائل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ مجبوری ہو، مثلاً آپ سفر میں آپ کے پاس قرآن کریم کا نسخہ ہے تو مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک ہماری مذہبی کتاب ہے جس میں ہمارے لیے تمام اصول موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم کا نسخہ ہمارے علماء کے جیبوں میں ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر مجبوری ہے نہیں ہے تو آپ کے موبائل میں اگر قرآن کریم ہے تو پڑھ لیں، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے، آج بھی جدید مسائل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو روحانیت اور تمانیت اور انوارات قرآن کریم کے نسخے کے اندر قرآن کریم پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں وہ موبائل میں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے ویسے قرآن مجید کو اس طرح موبائل کے اندر رکھنا جائز ہے جہاں آپ نے اور چیزیں بھی موبائل کے اندر رکھی ہوتی ہیں؟ اور چیزیں ہوں تو پھر نہیں رکھنا چاہیے۔ جی، اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ہر انسان کے پاس جو ہے ایک قرآن مجید کا نسخہ ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، صفوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے موبائل ہاں یہ بالکل مذموم حرکت ہے اور بالکل یہ اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آپ نے کہا نا جس موبائل کے اندر باقی چیزیں بھی ہیں اور آپ نے قرآن کریم بھی رکھا ہوا ہے، تو اگر ان چیزوں کو سیو کیا ہوا ہے تو یہ تو بالکل قطعاً ناجائز ہے۔ ان چیزوں کو بھی سیو کیا ہوا ہے اور ساتھ قرآن پاک کو بھی سیو کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھ کے آدمی قرآن رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، گندگی کے ڈھیر کے اندر کوئی خانہ مخصوص کر دے کہ جی یہ قرآن کریم کا خانہ ہے، یا یہاں میں ادھر گند پڑا ہوا ہے، ادھر کہہ رہا ہے یہاں میں قرآن کے اوراق میں علادہ رکھ رہا ہوں۔ کوئی اس چیز کو گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے جہاں آپ نے وہاں بلیو پرنٹ رکھے ہوئے ہیں یا گندی فلمیں رکھی ہوئی ہیں، غلیظ چیزیں سیو کی ہوئی ہیں یا اس قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے۔ آداب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایسی جگہ قرآن کریم نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے لیے پاکیزہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاکی کے بغیر آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے بے وضو آدمی اس کو ہاتھ پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، مس نہیں کر سکتا۔ مس کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ ایسے موبائل کے اندر جہاں باقی خرافات ہیں، واہیات ہیں اور فحشات ہیں، ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اس میں آپ اس کو بالکل نہ کریں۔ اگر آپ نے رکھنا ہی ہے،
اچھائی کے لیے رکھنا ہے تو اس میں اچھی چیزیں آپ فیڈ کریں، اچھی چیزیں رکھیں، اور وہاں قرآن کریم بھی ہو، اذان بھی ہو، تلاوت بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، فقہی مسائل بھی ہوں، دینی مسائل بھی ہوں، علماء کے بیانات بھی ہوں، باقی چیزیں بھی ہوں، تو فلا حرج فی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر باقی وہ چیزیں ہیں اور ادھر آپ نے یہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کی قطعاً آپ کو اجازت نہیں، یہ قرآن کریم کے توہین کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ علامہ صاحب یہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر شاید وہ عظمت اور وہ قرآن کی جو شان ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی۔ یہ علامہ تقی عثمانی صاحب کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ روس کے سفر پہ تھے وہ، ساتھ میں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کا بھی لکھا ہے، وہ دونوں تھے۔ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم گاڑی میں تھے، ایک عورت نے ہمیں روکا راستے کے اندر، انہوں نے روکنے کے بعد کہا کہ بھئی آپ کے پاس قرآن مجید کا کوئی نسخہ ہے؟ تو شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں میں نے جیب سے نکال کے نسخہ دیا اسے، تو عورت رونے لگ پڑی، تو اس نے کہا کہ 70 سال کے بعد میں نے قرآن کا دیدار کیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے مصحف شریف، مصحف شریف، گاڑی کو یوں ہاتھ بھی ہلا رہی ہے، اور یہاں مولانا زاہد راشدی صاحب بھی اس سفر میں تھے، میں نے ان سے سنا تھا یہ، تو وہ کہہ رہے ہیں تو نسخہ نکال کے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی مولویوں، پاکستان سے آنے والوں، آج کئی سالوں کے بعد مجھے قرآن کے دیدار کا موقع ملا ہے۔ اور ہماری یہ حال ہے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے بالکل، اور اوپر اٹھ کے بالکل، عید کو ہاتھ لگانا، یہ گوارہ نہیں کرتے ہم، یہ گوارہ نہیں کرتے۔ آپ نے عرض کر دیا کہ اصل برکات اور وہ نورانیت اسی نسخے کے اندر ہے، جب آپ اسے کھولتے ہیں اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا چھونا بھی ثواب ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سوال و جواب کا سیگمنٹ مکمل ہوا، اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائیں گے، آپ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ آج کی حدیث حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ ترمذی شریف۔ آج کا ہمارا وقت یہاں مکمل ہوتا ہے، کل ایک نئی نشست کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔